अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सारी ज़िंदगी अपने फ़न की वजह से लोगों की खिदमत में गुजार देते हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि उनमें से एक ऐसा नाम भी आज हमारे साथ मौजूद है जो कि आज भी उसी जज्बे के साथ लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। और मुझे उस फ़ख्र है कि उसको इतनी अ, छोटी उम्र से काम करने का मौका मिला, और आज भी अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है कि वो हमें और हमारी ऑडियंस को, हमारे कल्चर को फ़रोग़ दे रही हैं। जी, मैं तारुफ़ करवाना नहीं चाहता क्योंकि वो उनका नाम जो है ना वो बहुत बड़ा ख़ुद तारुफ़ है। प्राइड ऑफ परफॉर्मर मैडम उज़मा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसा लगता है 79 से 2017 तक का सफ़र? 79 में इसलिए कह रहा हूँ कि वो वारस ड्रामा जो है ना वो एक पहचान बना था पाकिस्तान की ड्रामा हिस्ट्री में। जी, आप 9 साल ज़रा और आगे आ गए। मैंने शुरू किया था 69 के एंड और 70 में, लेकिन वारिस 79 में हुआ था। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे मैं 9 साल पहले से मैं काम कर रही हूँ। तो क्या पूछा आपने कि कैसा लगा वारिस में काम करके? नहीं, इस दौरान ये सफ़र जो इतना मतलब है जल्दी गुजरा आपके लिए, या क्या इसकी मतलब 2017 तक का जो सफ़र था? देखिए, मेरे लिए तो सफ़र जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे मैंने कल ही शुरू किया है, क्योंकि मैं आज भी कैमरा ऑन होता है तो मुझे डर लगता है, मेरे हलक के अंदर कुछ चीज़ फंसती है। मैं दुआ मांगती हूँ हमेशा कि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। इस वक्त भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं इतनी कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, नर्वस हूँ कि कोई अच्छी अच्छी बात मेरे मुँह से निकले, कोई ऐसी बात ना निकले जो मैं नापसंदीदा हो, या जिस तरह के लोगों ने मुझको परसीव समझते हैं उज़्मा गिलानी को, और जहाँ मोहब्बत का और इज़्ज़त का जो मकाम मुझे दिया हुआ है, मैं कहीं उससे नीचे ना आ जाऊँ। इससे मैं हमेशा डरती रहती हूँ। मैडम, आज भी ड्रामे बन रहे हैं और प्राइवेट प्रोडक्शन आ गई है। आपके दौर में जस्ट पीटीवी था और लोग उसको जो है ना पूछते थे, तो ड्रामा भी चेंज हो गया है। आपको भी चेंजिंग लगती है? देखिए, जब हमने शुरू किया था ना उस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ज़ोर था वो कहानी के ऊपर था, और कहानी लिखने के लिए बहुत बड़े बड़े जुगादर नाम थे, बहुत बड़े बड़ा इंटेलिजेंशिया इकट्ठा हुआ हुआ था ड्रामा लिखने के लिए। अशफाक साहब, मुन्नू भाई, हसीना मोइन, बानो कुद्सिया, अमजद इस्लाम अमजद, और बहुत सारे नाम हैं। नाम गिनाती जाऊंगी तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो लोग थे और बड़े फोकस्ड थे वो लोग कि उनको क्या कहना है और आर्टिस्ट के मुंह से क्या कहलवाना है। और हम लोग भी बिल्कुल तैयार थे, हम तनगोश थे कि हमारा जो राइटर है वो हमसे क्या चाहता है कि हम अपने लोगों को क्या मैसेज दें। हमारा असल में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। अब है तो बड़ी अजीब सी बात, लेकिन उसको इन्फोटेनमेंट जिसे कह सकते हैं आप, कि इन्फॉर्मेशन भी थी, एजुकेशन भी था। और क्योंकि नया नया शुरू हुआ था टेलीविज़न, और फिल्म का जो इतना अच्छा इम्प्रेशन लोगों के ऊपर नहीं था, वहाँ पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो मकाम नहीं था लोग आम लोगों के, पब्लिक के दिलों में। तो वो ये समझ रहे थे शुरू शुरू में कि टेलीविज़न भी वैसा ही होगा, लेकिन टेलीविज़न ने फिर बिल्कुल सारा कुछ बदला। और ख़ास तौर पे टेलीविज़न का ड्रामा जो है उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लोगों की ज़िंदगी में। मैं आपको ख़ुद बताती हूँ कि जो मैंने खेल किए, उसके बाद मेरे पास कोई आ रहा है कि जी हमारी तलाक़ होने से बच गई, कोई आ रहा है कि जी हमारा बच्चा हमसे जुदा हो गया था वो वापस आ गया, कोई आ रहा है कि जी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हो रही है, कोई फ़लानी सास और बहू के रिश्ते हमारे बड़े अच्छे हो गए हैं, वग़ैरह वग़ैरह। तो मैं बहुत खुशनसीब अपने को समझती हूँ, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, मैं नहीं कह सकती लोगों की ज़िंदगी में। तो आज मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, वही जज्बा है आपका जो देखने में भी आ रहा है और सुनने में भी आता है और करने में भी आ रहा है। तो क्या कर रही हैं आजकल? क्या क्या काम शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया में? मतलब है कोई दे रही हैं कोई प्ले ऐसा, या कोई डायरेक्ट कर रही हैं, कुछ बताएंगे आप? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो मैं कोई ऐसा काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो ये कि यहाँ पर कम्युनिटी हमारी बहुत छोटी है, और जो कम्युनिटी है भी उनका एम्फेसिस या उनका इंटरेस्ट ड्रामे में नहीं है।
زیادہ تر مشاعرے ہوتے ہیں، کتابوں کی لانچ ہوتی ہے، ڈرامے پہ نہیں ہے. ہم نے ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا، اور وہ بھی میری دوست ہیں کمد میرانی جو ریڈیو ہندی سروس کی ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں. انہوں نے مجھے ان کو پتہ چلا کہیں سے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں آپ جیسے محبت سے بات کر رہے ہیں، ایسا ہمارے آرٹسٹ کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں ملا ہے جو کہ ہندوستان میں کلاکار کو ملا ہوا ہے. تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اچھی عورت آئی ہوئی ہے ٹیلی ویژن سے اور اس کا نام بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہم مل کے کریں پلے. اور دیکھیے منٹو کی برسی پہ انہوں نے کیا تھا. ہم لوگوں کو انفارچونیٹ ہے، ہمیں خیال نہیں آیا، مجھے خیال نہیں آیا، اور کسی کو نہیں آیا. اس خاتون کو خیال آیا کہ جی منٹو کی برسی ہے اور میں منٹو پہ کھیل کروں گی. تو وہ میں نے مل کے کیا تھا کمد کے ساتھ، اور میری بیٹی ریما گیلانی جو ہیں ان کے ساتھ. اور وہ تھا ٹوبا ٹیک سنگھ. اس میں نے ڈائریکٹ بھی کیا تھا اور پرفارم بھی کیا تھا. ایک تو وہ میں نے کیا، اور دوسری یہ چھوٹے موٹے جیسے جاوید نظر صاحب ہیں، وہ کافی جو کوچہ ثقافت ہے، بلکہ آپ ان کا ضرور انٹرویو کیجئے. وہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہماری اس کے اندر ثقافت کے اندر، اور ہماری جو کلچر ہے اس میں. تو وہ چھوٹا چھوٹا سا کرتے رہتے ہیں. قوی صاحب آئے، ان کے ساتھ چھوٹا سا میں نے ڈرامہ کر دیا، بس اس طرح سے. لیکن اب یہ نوٹنکی جو ہے، نوٹنکی تھیٹر ہے جس میں میری بیٹی ڈائریکٹلی انوالو ہو چکی ہیں ایز پروگرام پروڈیوسر. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جتنے بھی ڈرامے ہیں، لوگ ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے ڈرامے کرتے ہیں یہ. اور اس میں انہوں نے ایک اردو کا ڈرامہ بھی رکھا. تو کیونکہ میں سب کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اور میری بیٹی کے حوالے سے پھر مجھے ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے اس فیسٹیول. یہ سمبولک ہے، اور یہ سمجھیے کہ وہ عورت ہے جو کہ جس کو فیم ملتا ہے اور مقام ملتا ہے اور سیلیبریٹی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ فلم کی ہو سکتا ہے بزنس وومن ہو، کوئی انٹرپرینیور ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان کو ایک دم سے جب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک زوال آتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ جو تنہائی ہے اور اکلاپا ہے اور اندھیرا ہے اس کی زندگی میں، تو وہ پاگل ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ اکیلی ہوں. تو اس کے جو روپ ہیں مختلف ادوار کے، اس کی زندگی کے، ایک جوانی کا روپ ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے خیالوں میں، اور وہ کہتا ہے تو کیوں پریشان ہوتی ہے، اپنا وہ وقت یاد کر جب تیرے پاس وہ تھا. پھر ایک اور روپ آتا ہے جو اسٹرگلنگ پیریڈ تھا، جس میں پریشانیاں تھیں، دکھ اٹھائے تھے اس عورت نے. تو یہ 3 روپ ہیں. ایک وہ جو بالکل لاسٹ سٹیج ہے، ایک جو مڈل سٹیج ہے اس میں، اور ایک جو انیشل سٹیج ہے. تو سمبولک پلے ہے یہ، سمجھیے کہ جہارا کے 3 روپ اس کا نام ہے. اور اس کی جب ہم نے لکھنا چاہا تو ہم نے کوشش کی تھی کہ کوئی یہاں پہ جو رائٹرز ہیں ان سے ہم کچھ لکھوائیں، لیکن کسی نے بھی ہمیں اتنا زیادہ نہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. تو ہم نے سوچا کہ ہم خود لکھ سکتے ہیں. تو ریما نے اور میں اور ریما بیٹھ کے ہم نے برین اسٹارمنگ کی. تو یہ ریما نے کہا کہ اماں ایسے لکھیے آپ، یہ جو تو ایک بیسک جو 1 لائن ہے وہ ریما نے دی، اور پھر میں نے ڈیولپ کیا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ مجھے اور تو کوئی نظر نہیں آیا کہ میں اپنے علاوہ اور کون سی ایسی ہو سکتی ہیں خواتین اس شہر میں جو اس کو کہیں کسی ایک خاص لیول پہ لے جا سکتی ہیں. تو آف کورس وہ کمد میرانی اور ریما گیلانی، ہم تینوں مل کے کر رہے ہیں یہ. اچھا چلیں بات کرتے ہیں جو آسٹریلیا میں نوٹنکی تھیٹر کی روح رواں ہیں اور بڑا کام کر رہی ہیں میڈم ریما جی. ریما گیلانی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بتائیے گا کیا کر رہی ہیں آج کل اور کیا مطلب ہے پروجیکٹس ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا نوٹنکی تھیٹر کے بارے میں بتانا چاہوں گی. ہم ایک مین اسٹریم تھیٹر کمپنی ہیں، سڈنی میں بیسڈ ہیں. 8 سال پہلے ہم نے یہ تھیٹر کمپنی شروع کی تھی. اس کے جو کریٹو ڈائریکٹر ہیں وہ نیل بینرجی ہیں، ان کا تعلق انڈیا سے، کیلکٹا سے ہے. تو ہم مین اسٹریم ڈرامے کر رہے ہیں. ریور سائڈ تھیٹر میں زیادہ تر پرفارم کرتے ہیں، پیرامیٹا میں. لیکن ہمارے جو ڈرامے ہیں ان کی تھیمز جو ہیں وہ ساؤتھ ایشین ہیں. تو بیسکلی ہمارے جو ڈراموں کی جو روح ہے وہ
وہ ساؤتھ ایشین ہے، اور لیکن ہم مین اسٹریم آڈینس کے لیے ڈرامے کرتے ہیں. اب ساؤتھ ایشین تھیٹر فیسٹیول کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گی کہ ہم نے سن 2016 میں یہ فیسٹیول شروع کیا تھا. یہ 2017 میں اس کا دوسرا سال ہے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین ملکوں کے جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ جو لوگ اپنی اپنی کمیونٹیز میں تھیٹر پرفارم کرتے آ رہے ہیں بہت سالوں سے، ان کو ہم ایک کامن پلیٹ فارم پہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹیز سے باہر نکل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی اپنی زبانوں میں ڈرامے پریزنٹ کریں. تو یہ اس طرح سے یہ ساؤتھ ایشین تھیٹر فیسٹیول ہوتا ہے. تو اس سال اس میں 3 ڈرامے ہیں، ایک اردو میں ہے، ایک گجراتی میں اور ایک سینیلیز میں جو سری لنکا میں بولی جاتی ہے. تو یہ اردو پلے جہارا کے 3 روپ ہم اس میں کر رہے ہیں. 9 اور 10 نومبر کو ریور سائڈ پیرامیٹا میں. میڈم حکومت آپ بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہی ہیں پاکستانی ڈرامہ، اور مطلب کیسا فیل کرتی ہیں پاکستانی ایکٹرز اور ان کے ساتھ کام کرنا؟ یہ لوگ کیسے آپ کے مطلب لگتے ہیں محنت وائز؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، خوش قسمتی ہے. اور یہاں پر ہم ایک تیسرے ملک میں ہیں، تو یہاں انڈیا پاکستان وغیرہ کا کوئی فرق نہیں رکھتے. آپس میں جن لوگ کے خیال ملتے ہیں، ہم خیال ہیں، ہم قلم ہیں، جو لوگ ہم ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور عظمیٰ گیلانی صاحبہ جیسی آرٹسٹ ہمیں یہاں ملی ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. تو ڈرامہ کرنے والے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں یہاں پر، تو ہم لوگ نے سوچا ساتھ مل کر کچھ کرتے ہیں. اور ان کی ہدایت ہے، قلم بھی ان کا ہے، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور ریما ایک بہت ہی اچھی اسٹیج ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں، تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور امید کرتی ہوں کہ اسی طرح لوگ مل جل کر ہر دم کام کرتے رہیں، خاص طور پہ فن کے فیلڈ میں. بہت شکریہ میڈم. جی میں کمود کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرا خیال میں پاکستانی ڈرامے آپ نہیں دیکھتے ہوں گے اتنے، میں نہیں دیکھتی ہوں گی اتنے، اور کوئی ہزار ہا لاکھوں لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے جس پابندی سے یہ خاتون پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں. یہ خاص طور پہ دکانوں پہ جاتی ہیں، ڈی وی ڈیز لاتی ہیں، ساری ساری رات جاگتی ہیں. انہوں نے اپنا الگ کمرہ بنایا ہوا ہے. انفیکٹ اکثر یہ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں ہمیں بتایا کرتی ہیں، اور ان کے فلانا فیوریٹ دیکھ لو، ایکٹرز کون ہیں فلانا آج کل. دیکھو، فلانا بہت اچھے ڈرامے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور انڈیا کی فلمیں بہت اچھی بنتی ہیں، تو پاکستان کے ڈراموں کا کوئی جواب نہیں. جی. بہت ہی اچھے لگتے ہیں. اور آشا ایسے کرتی ہوں کہ پہلے جیسے ڈرامے بنتے تھے جن میں عظمیٰ جی ہوا کرتی تھی، اس طرح کے پھر سے بننے لگے تو بہت اچھا لگے گا. ابھی ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں باغی، وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ایک اڑان کون سا تھا، جی. وہ بھی بہت اچھا لگا تھا. ناظرین، ابھی ہم بیٹھے ہیں آسٹریلیا میں. یہاں اپنے ثقافت کو اور کلچر کو جو ہے وہ اجاگر رکھنا، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. لائف بہت بزی ہے یہاں کی، لیکن اس کے باوجود یہ جو سٹارز آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ واقعی اس خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس کے ساتھ ہی اورنگزیب بیگ کو سڈنی سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.